बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पर रद्द मरज़ियत के अंदर कादियानी मुरब्बी ज़ीशान के साथ डिबेट हुई है, मुनाजरा हुआ। मौजू था जनाब के म्यारे नबूवत क्या है। वो जो गुफ्तगू हुई है, जो डिबेट हुई है, वो आप मुलाहजा कीजिए। इंतहाई तवज्जो के साथ अव्वल से लेकर आखिर तक आपने ये डिबेट मुकम्मल सुननी है और तमाम दलाइल आपने मुलाहजा करने हैं। और आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत फोरम को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे इस चैनल के ऊपर आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए जी, मुनाजरा शुरू करते हैं। जी मौलवी साहब, सवाल मैंने ग्रुप में भी लिख दिया है। आपके पास जब भी टाइम हो तो उस सवाल का जवाब जो है वो ऑडियो में दे देना। हम तो इलाही सुलूक पर इसमें ना अता ना करने वाले हैं, उस पर किया है। अब देखते हैं कि आप इलाही रसूल जो है, जो रहनुमाई है, उसको बयान करके उस पर अमल भी करते हैं या नहीं, या उसके उल्ट कीदे बनाए हुए हैं। नहीं ज़ीशान साहब, ऐसे तो नहीं ना होगा। वक़्त तय कीजिए, इतने बजे गुफ्तगू होगी, इतने बजे से लेके इतने बजे तक, और टाइम, तारीख, दिन, वक़्त सब कुछ तय होना चाहिए। मौजू तो उसका तो तयन हो गया, और उस वक़्त के फिर आप भी पाबंद होंगे, मैं भी पाबंद होऊंगा, और तरीक़ाकार मैंने बता दिया गुफ्तगू का। मौलवी साहब, टाइम शाइम तो जब भी आपके पास हो, अभी है तो अभी कर दें, 5 मिनट बाद है तो 5 मिनट बाद बात कर लें, जब भी आपके पास हो कर दें। तो खैर, करने वाला काम बस आपका ही है। हम तो समय अता ना करने वाले हैं। आपने बस असूल आयात लगा कर बयान करने हैं। तो फिर देखते हैं कि उस असूल को कौन मानता है और उसके खिलाफ अकीदे कौन रख के बैठा हुआ है। हमने तो भाई, अगर आप लगाएंगे इलाही असूल म्यारे नबूवत पर कुरान से, तो उसको मान लेंगे। उसी पर हमने माना भी हुआ है। यही फ़र्क है कि कुरान जो रहनुमाई करता है वो कुछ और है, और आप कुछ और अकीदे बनाकर बैठे हो। जैसे नबी की बेइज्जत के, नबी की ज़रूरत की वजह से आप भी कायल हो, लेकिन एंट्री जो है, पहचान जो है, वो आपने गैर कुरानी बनाई हुई है। जी ठीक है जिशान साहब, फिर अभी गुफ्तगू शुरू करते हैं ग्रुप के अंदर ही, और मैं आपको ग्रुप का एडमिन बना रहा हूँ, और 1 घंटा हम गुफ्तगू करेंगे। 1-1 मिनट की ऑडियो होगी, और 1 मिनट से पहले एक ऑडियो जब आ जाए तो फिर दूसरी ऑडियो आनी चाहिए। ठीक है जी, यानी एक फ्रीक की एक ऑडियो होगी, जो बात भी होगी दलील से होगी। ठीक है जी। और मौजू है हमारा म्यारे नबूवत क्या है। अभी हम गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं, और आज डेट है 21 जून 2022, और टाइम यहाँ पाकिस्तान में 1 बज के तकरीबन 5 मिनट हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारा मुकालमा होगा कादियानी मुरब्बी ज़ीशान साहब से, और मौजू है म्यारे नबूवत क्या है। यहाँ पर मैं पहला म्यार ज़िक्र करने लगा हूँ कि अंबिया कराम जो होते हैं वो किसी दुनियावी उस्ताद के शागिर्द नहीं होते। ये म्यार ख़ुद नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें मिलता है, और सही इब्ने हब्बान की ये हदीस है। फरमाया कि पास अंबिया कराम कहेंगे कि हम तमाम नबी उम्मी हैं, और इसे हम में से किसकी तरफ भेजा गया है।
یہ معیار ہے، اور اس معیار کو خود مرزا صاحب نے بھی قبول کیا ہے، اور وہ روحانی خزائن جلد 1 براہین احمدیہ حصہ اول صفحہ 1 کے اوپر بھی ذکر کرتے ہیں کہ انہم تلامیذ الرحمن، کہ بے شک تمام انبیاء رحمان کے شاگرد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کئی جگہوں کے اوپر مرزا صاحب نے اس معیار کو ذکر کیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب اس معیار کے اوپر پورے نہیں اترتے۔ ان کے دنیاوی استاد بھی تھے۔ میری آڈیو طویل ہو گئی ہے، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ جی مولوی صاحب، بہتر تو یہی ہوتا کہ اگر آپ قرآن شریف سے آیات لگا دیتے، وہاں سے شروع کرتے۔ چلے، آپ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہوتے ہیں ان کے استاد نہیں ہوتے۔ آپ نے خیر وضاحت نہیں کی، استاد دنیاوی لحاظ سے دنیاوی علوم میں یا الہی علوم میں، دینی علوم میں؟ تو پلیز وہ بھی آپ اگر وضاحت کر دیتے تو بہتر تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نبی اللہ کی پیشگوئی کی تو اس کی بھی پہچان ہم نے ایسے ہی کرنی ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا استاد کون کون ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو مان لیں، یا دنیا میں جو بھی ہیں جن کے استاد کوئی نہیں ہے تو ان کو مان لیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی، قرآن پاک سے آپ نے دلیل طلب کی ہے تو حدیث میں نے لگائی ہے، تو کیا حدیث آپ قبول نہیں کرتے؟ یہ بھی آپ ذرا بتا دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ واضح طور پہ حدیث کے اندر بھی ذکر ہے، اور آپ کے مرزا صاحب نے بھی اس کو قبول کیا ہے کہ اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ وضاحت تو پھر مرزا صاحب نے بھی نہیں کی کہ وہ کون سے علوم میں وہ شاگرد نہیں ہوتا، اس کا استاد نہیں ہوتا۔ ہاں جی، تو بہرحال مرزا صاحب اس معیار کے اوپر قطعاً پورے نہیں اترتے۔ تفصیلات اوپر پوسٹ کے اندر موجود ہیں، آپ دیکھ لیجئے اور اس کا جواب دیجئے۔ شکریہ۔ مولوی صاحب پلیز میری آڈیو کو سن کر اس کے مطابق جواب دیا کریں۔ آپ کو کہا تھا بہتر ہوتا کہ اگر آپ قرآن شریف سے شروع کرتے، تو آپ نے نہیں کیا، تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہوتے ہیں ان کا استاد کوئی نہیں ہوتا، تو میں نے یہی پوچھا اب آپ سے، ٹھیک ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ جن جن کے استاد نہیں ہے کیا ان کو نبی مانتے جائیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نبی اللہ کی بعثت کی خبر دی، کیا ان کا استاد دیکھیں گے کہ لسٹ چیک کی جائے تھے یا نہیں تھے تو پھر ان کو مانا جائے؟ اس کے بارے میں بتا دیں۔ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے کیا نہیں فرمایا؟ یہ پہلی بات تو میں نے آپ سے تو سیکھنا نہیں ہے، نہ ہی میں نے آپ سے پوچھنا ہے، نہ یہ لیول بنتا ہے، نہ یہ اصول ہے، اور نہ ہی اس اصول پر عمل کر آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مان کیا ہوگا کسی منکر سے دین سیکھ کر یا ان کی وضاحتیں لے کر۔ تو سب سے پہلی بات جو بنتی ہے، اصول بنتا ہے، حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس معیار پر خود پورے اترے ہیں تو وہ جو انہوں نے بھی فرمایا ہے وہی حق ہے۔ تو بہرحال ابھی جو بات ہو رہی ہے پہچان کی ہو رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کس میں ہمت ہے پہچان بیان کر کے اس پر عمل کرنے کا اعلان کرے۔ جی، یہ پہلے طے پایا تھا کہ جو بھی بات کی جائے گی باحوالہ کی جائے گی، اصل کتاب کا سکین طلب کرنے کے اوپر آپ پیش کریں گے۔ آپ نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ آنے والے جس کی بعثت کا کہا گیا ہے اس کے استاد دیکھے جائیں گے کہ نہیں، تو وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث یہاں پہ لگائیے، اصل سکین جو ہے نا وہ پیش کیجیے، بعد میں اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ جی مولوی صاحب، تبصرہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جس کا استاد کوئی نہ ہو اس کو نبی مان لو۔ اب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ استاد دنیاوی علوم میں یا دینی علوم میں، تو یہ بھی اگر وضاحت کر دیتے تو بہتر تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نبی اللہ کی بعثت کی خبر دی ہے تو ان کے بھی استاد چیک کرنے پڑیں گے نا۔
کیونکہ استاد ہی تو آپ کہہ رہے ہو کہ جس کے نام ملے مانتے جاؤ. کیا کہتے ہیں؟ یا تو آپ کہیں کہ نہیں جی کوئی پیش گوئی ہے ہی نہیں ہے، چلے ٹھیک ہے مان لے نہیں ہے، لیکن معیار تو ہے نا. دنیا میں جو لوگ مودیان نبوت ہیں ان کے پھر ہم استاد دیکھتے ہیں، نہ کہ ان پر قتل کے فتوے لگاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو میں خیر وہ حدیث لگا دیتا ہوں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں نبی اللہ کی بعثت کی خبر دی گئی ہے. جی ذیشان صاحب، وہ حدیث کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے جس کی بعثت کی خبر دی ہے وہ حدیث کون سی ہے؟ کس جگہ پہ خبر دی ہے؟ وہ حدیث پیش کیجئے. آپ کی 2-3 آڈیو آ چکی ہیں لیکن ابھی تک حوالہ نہیں آیا. جی جناب، یہ کون سی کتاب ہے، کون سی حدیث نمبر ہے، یہ پورا آپ بتائیے. اور یہ پڑھ کے پوری حدیث پوری پڑھ کے اور بتائیے، یہ ہمیں سمجھائیے. آپ کے پاس کھلا وقت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سمجھائیے یہ پوری حدیث. مولوی صاحب پلیز آڈیو سن کر اس کا جواب دیا کریں، اور بے سولی پلیز بات نہ کیا کریں. وہ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے فرمانوں میں جو حقیقت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی بتائیں گے نا. جب باقی بتانا شروع کر دیں گے تو پھر نبی کی ضرورت کیا؟ یہی تو رولے پڑ رہے ہیں کہ نبی جب بھی مبعوث ہوئے ہیں تو ان کو پھر منکرین نے سکھانے کا شوق پال لیا. اس حدیث میں الفاظ میں کیا حقیقت ہے یہ تو جو اس کا مصداق ہے وہی بتائے گا. آپ نے کہا جو نبی ہوگا اس کی پہچان اس کا استاد دیکھنا پڑے گا. تو یہ جو نبی اللہ کی بعثت کی خبر ہے، ایک تو یہ آپ کو دکھا دی، ایک معیار نبوت میں ویسے ہی بنتی ہے. اس کے بھی استاد دیکھنے پڑیں گے نا. باقی جو کام نبی کا ہے وہ اس کو کرنے دیں، وہ نہ آپ کریں نہ میں کروں. کیا کہتے ہیں؟ جی جناب ذیشان صاحب، آپ نے حدیث تو پیش کر دی، میں نے آپ کو کہا یہ پڑھ کے سنائیے. آپ نے گول دائرے بنا کے وہ سینڈ کی ہے. چلے میں پوری حدیث اصل سکین، اصل کتابوں کے حوالے کے ساتھ اور اردو ترجمے کے ساتھ بھی سینڈ کرتا ہوں. یہاں پر جو لفظ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہے بعث اللہ المسیح ابن مریم. یہ تو حضرت مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ جب قرب قیامت میں وہ نزول کریں گے. اور ان کی علامتیں بھی اس پوری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث نمبر مسلم شریف کی 2937 ہے، اور اس کے اندر مفصل علامات ہیں. اور یہ والی علامتیں ایک بھی مرزا غلام قادیانی صاحب کے اندر نہیں پائی جاتی. اور یہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، یہ موضوع الگ ہے. بات تو یہ ہو رہی ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کسی دنیاوی استاذ کا شاگرد نہیں ہوتا. اس کو مرزا صاحب نے بھی تسلیم کیا. ٹھیک ہے. جبکہ اس حدیث کے اندر تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو ان کا کون سا استاد تھا جی؟ بتا دیں کوئی، اگر ان کا کوئی استاد ہے تو بتا دیں آپ. اچھا، اب مرزا صاحب کے اپنے جو استاد ہیں انہوں نے جناب جو علم حاصل کیا وہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 180 اور 81 کے اوپر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں. اور فضل الہی ایک مولوی صاحب، پھر ایک مولوی صاحب ان کا نام فضل احمد تھا، پھر ایک مولوی صاحب رکھے گئے، ٹھیک ہے جی، جن سے صرف و نحو انہوں نے پڑھی. ایک مولوی صاحب تھے وہ گل علی شاہ، وہ شیعہ تھے شاید. ٹھیک ہے. پھر جناب تو یہ مرزا صاحب تو پڑھتے رہے ہیں. تو اس معیار کے اوپر مرزا صاحب کم از کم پورے نہیں اترتے. اس کے اوپر تو آپ نے کوئی کلام کیا ہی نہیں ہے. اور آپ حدیث پیش کر رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی. عیسیٰ ابن مریم نے کس سے علم حاصل کیا ہے؟ ان کا کوئی استاد ہے تو بتا دیں آپ.
मौलवी साहब आपने तकरीबन 2.5 मिनट की ऑडियो कर दी है। आपसे पूछा था मयार जो आप बता रहे हो क्या वो दुनियावी उलूम में उस्ताद होने पर है या दीनी उलूम में, नहीं वजाहत किया आपने। फिर जब आपने कहा कि उस्ताद नहीं होता, सिर्फ यहीं पर आपने मौक़िफ़ रखा हुआ है, तो ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबीउल्लाह की बेइज्जती की खबर दी, आपने कहा वो हदीस लगाओ, मैं लगा दी। अब इसमें आपको नबीउल्लाह की बेइज्जती की खबर नज़र आ रही है। अब हमें उस्ताद देखना पड़ेगा या कोई दूसरी बहस करनी पड़ेगी, वो प्लीज़ बता दें। ये जो वाक़या होना था उसके बारे में खबर है कि नबीउल्लाह मबऊस होगा, तो अब इसमें आपकी क्या डिमांड है कि यहाँ पर उस्ताद देखना है या क्या देखना है, या यहाँ पर जो आपका मौक़िफ़ है, म्यार है, चेंज हो रहा है, वो भी बता दें प्लीज़। जी ज़ीशान साहब, आप तो मौजू भी आप भूल गए हैं। मौजू है म्यारे नबूवत, और म्यारे नबूवत मैंने पहला पेश किया है कि जो नबी होता है वो किसी दुनियावी उस्ताद का शागिर्द नहीं होता, और उसको मैंने हदीस से साबित किया है। और मैंने मिर्ज़ा साहब के हवाला जात से साबित किया है कि मिर्ज़ा साहब क्योंकि दुनियावी उस्तादों के शागिर्द थे, तो लिहाजा नबूवत का जो एक म्यार है ये मिर्ज़ा साहब में पूरा नहीं उतरते ये, तो लिहाजा वो नबी नहीं है। तो आप आए बाएं शाएं इधर उधर करके वक़्त पास कर रहे हैं। आपकी आडियो पे आडियो तो आ रही है, लेकिन हमारे सवालात के जवाबात नहीं आ रहे। वो हदीस जो पेश की है उसका कोई जवाब नहीं आया, जो मिर्ज़ा साहब की किताबों के हवाले दिए उसका भी कोई जवाब नहीं आया। जी बिल्कुल, जो मबूस होने हैं, मबूस नहीं होने बल्कि नजूल होना है। मबूस नहीं, नजूल, नजूल का लफ्ज़ आप ये भी शामिल कीजिए ना, मबूस के साथ नजूल भी। तो अच्छा, जब ये नाजल होंगे तो उधर वो किसी के शागिर्द नहीं होंगे, ठीक है जी। अगर कहीं पे है कि वो किसी के शागिर्द होंगे तो आप बता दें, बात खत्म होती है। जी मौलवी साहब, 2 आपने ऑडियो कर दी हैं। सवाली तो मैं बना हुआ हूँ। मैंने आपको पहले कहा था मैं तो समेअना व अताअना करने वाला बंदा हूँ इलाही उसूलों पर। हम उस लेवल पर नहीं जाते कि जो हमारा बनता ही नहीं है, जैसे इलाही दीन है, अल्लाह ताला के अंबिया की बातों की हकीकत क्या है, ये अल्लाह ताला के अंबिया बताते हैं, नबी के मुनकर नहीं बताते। ये वाला जो शौक़ है ना, नबी की बेइज्जती पर मुनकरीन में ये उजागर होता है कि नहीं नहीं नहीं, हम तुझे बताते हैं कि हमारे दिन की हकीकत क्या है, तू क्या हमें बता रहा है। तो ये शौक़ मुनकरीन की निशानी है, मोमिनीन की नहीं है। तो खैर, मैंने जो हदीस लगाई है उसमें जो नबीउल्लाह की बेइज्जती की खबर दी गई है, इसकी पहचान भी हमने ऐसे ही करनी है ना। उसको देखना पड़ेगा कि बचपन से लेकर दावे तक इसने कौन कौन से जो दीनी उलूम है या इलाही उलूम है या दुनियावी उलूम है, ये इसने कहाँ से सीखे हैं, तो फिर हमें तस्दीक करके फिर ईमान लाना पड़ेगा। ऐसा ही है ना, या आप कहीं हो कुछ और कहना चाह रहे हैं नजूल और मबूस की बहस में कि नहीं, म्यार तो कुछ और बताया गया था, लेकिन अब जो वाक़या होना है वो म्यार को रद्दी करते होगा, ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो म्यार नबूवत है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है वो तो दूसरा था, लेकिन अब जो होना है वो वाक़या उसके उल्ट होगा, क्योंकि अब उसकी एंट्री दूसरी तरीके से होनी है। जी जनाब, मैंने बता दिया है, इसका सवाल का जवाब दे दिया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब नज़ूल करेंगे तो उस वक़्त भी उनका कोई उस्ताद नहीं होगा दुनियावी, बता तो दिया है। और क्या आप सुनना चाह रहे हैं? फिर बार बार वही रिपीट कर रहे हैं, देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा, तो देखें ना आप, लेकिन देखें आप किसी किताब से, कोई हवाले से। ऐसे आप ऑडियो बस सेंड करने में ही देखना है, तो ये तो कोई बात ना हुई। दलील से बात कीजिए जो बात करनी है। तो हज़रत ईसा इब्ने मरियम की दीगर अलामतें भी हदीस के अंदर मौजूद हैं, ठीक है।
مبعوث ہوں گے، آنے والے کے بارے میں خبر دی گئی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی پیش تو آپ بڑی کرتے ہیں آپ لوگ، کبھی بھی آج تک آپ لوگوں نے یہ مکمل حدیث کے اوپر کبھی گفتگو کی؟ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ موضوع یہ لگ ہے۔ مرزا صاحب ان تمام علامتوں میں کسی ایک علامت پر بھی پورے نہیں اترتے۔ ابھی تو میں صرف معیار نبوت، پہلا معیار نبوت کہ نبی دنیاوی استاد کا شاگرد نہیں ہوتا، اس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ ابھی تو دسیوں معیار نبوت ہیں جن کے اوپر بات کرنی ہے، اور ہمیں گفتگو کرتے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گئے۔ جی مولوی صاحب پلیز میری آڈیو سن کر جواب دیا کریں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ بعض اللہ جو ہوتا ہے اس کی بس پہچان دیکھی جاتی ہے، باقی جو کام ہوتے ہیں نبوت میں، خبر میں، دین میں، وہ جو مصداق ہوتا ہے وہ بتاتا ہے۔ منکرین نہیں تصدیق کرتے، لاؤ جی رجسٹر، لاؤ جی یہ چیز چیک کرو اس کی، یہ جو منکرین ہے اس پر وہ عدالت نہیں لگاتے کہ کیسی کیسی نشانیاں ہم نے سمجھی ہیں، جیسے ہم نے سمجھی ہیں ویسا بن کے دکھا، وہی مان تو پھر ہم مان لائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ باس اللہ جو ہوتا ہے بس اس کی پہچان کی جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کا استاد دیکھنا پڑے گا، نبی اللہ کی بیست کی خبر بھی آپ نے دیکھ لی ہے، تو اب آپ خبر ہی مل گئی، ایک معیار نبوت میں ویسے ہی بنتی ہے خبر، یہ پہچان۔ یہ جو ختم نبوت یا مدیر نبوت قتل کر دو، یہ سین بنتا ہی نہیں ہے۔ بس سچائی جاننے کا جو طریق ہے مومنین کے طریق پر وہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اب آپ بتائیں، آپ نے پتہ نہیں، مجھے لگتا کوئی وجود سوچا ہوا ہے کہ نہیں وہ آئے گا، آپ کے سوچ تھوڑی آئے گا۔ وہ جس کو اللہ نے مبعوث کرنا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا، جس کی اللہ تعالیٰ نے سچائی ثابت کرنی تھی، وہ آپ کے نزدیک یہ ہے کہ اس کا استاد دیکھنا پڑے گا بچپن سے لے کر۔ ایسے ہی ہے نا، بچپن سے لے کر دعوے تک اس کا استاد دیکھنا پڑے گا، اگر تو نہ ملا مان لو، اگر مل کے تو نہ مانو، ایسے ہی ہے۔ اور ذیشان صاحب، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے دنیاوی استاد نہیں ہوتے۔ وہ حدیث میں نے لگائی ہے جناب، اور آپ کے مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر سے میں نے پیش کیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب جو نبی ہوتے ہیں ان کے دنیاوی استاد نہیں ہوتے۔ آپ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں جناب۔ چلے بہرحال آپ کے پاس مواد نہیں ہے مزید اور بولنے کے لیے، میں اگلا معیار نبوت اب شروع کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کو احتلام نہیں ہوتا، اور مرزا صاحب نے بھی اس کو قبول کیا ہے کہ واقعی جو نبی ہوتے ہیں وہ پاکیزہ خیالات ان کو آتے ہیں، گندے خیالات نہیں آتے، تو لہٰذا یہ سیرت المہدی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تو ان کو احتلام نہیں ہوتا۔ جبکہ مرزا صاحب کو ایک سفر کے اندر احتلام ہو گیا، اور یہ احتلام ہونا ہمیں بتاتا ہے کہ مرزا صاحب اپنے ہی بنائے ہوئے معیار نبوت اور جو حدیث کے اندر ذکر تھا اس کے اوپر پورے نہیں اترے، تو لہٰذا مرزا صاحب نبی نہیں ہو سکتے۔ یہ میرا دوسرا معیار نبوت ہے۔ مولوی صاحب پہلے ہی میں نے آپ کو کہا ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام نے کیا فرمایا کیا نہیں فرمایا، یہ میں نے آپ سے نہیں سیکھنا نہیں جاننا، یہ میرا لیول نہیں بنتا، نہ آپ کا لیول بنتا سکھانے کا۔ پلیز جو آپ کا لیول بنتا ہے نا وہ اسی پر ہے تو بہتر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نبی اللہ کی بعثت کی خبر دی، تو اس کے بارے میں ہمیں اس کے بچپن سے لے کر دعوے تک کی زندگی میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کوئی استاد ہے کہ نہیں ہے۔ یہی آپ کہہ رہے ہو کہ معیار نبوت میں یہ بیان ہے، ایسے ہی آپ کا موقف ہے نا۔ دوسرا اب آپ کہہ رہے ہو کہ نبی کو اطلام نہیں ہوتا، تو کیا آپ اطلام دیکھنے شروع کر دیں کہ کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کو آپ دیکھیں کہ اس کو اطلام ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اگر نہیں ہوا تو مان لو، اگر ہو گیا تو
پھر انکار کر دو. کہ آپ یہی کہنے کا مطلب ہے کہ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی میں جو نبی جس نے آنا ہے اس کا ایک تو بچپن سے لے کر دعوے تک استاد دیکھنا پڑے گا، دوسرا اس کی شلواریں چیک کرنی پڑے گی یا تصدیق کرنی پڑے گی کس کو اطلاع ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پلیز وہ بتا دیں. جی شلواریں چیک کرنی پڑیں گی یا نہیں کرنی پڑیں گی یہ تو آپ اپنے مرزا جی کو جا کے پوچھئے نا، ان کو جا کے پوچھئے کہ مرزا جی یہ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کو احتلام نہیں ہوتا. یہ تو آپ اپنے مرزا جی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کے نبی کے اوپر اٹیک کرنا وہ تو آپ لوگوں کی عادت ہے، اس پر میں شکوہ نہیں کروں گا. حالانکہ میں نے حدیث لگائی ہے المعجم الاوسط کی، ٹھیک ہے جی، اور حدیث نمبر 8062 ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جناب، بلکہ یہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ محتلم نبی قطو انما الاحتلام من الشیطان، کہ جو نبی کو احتلام نہیں ہوتا، کیونکہ احتلام جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. آپ یہاں پر تمسخر کر رہے ہیں احادیث کے اوپر، ہاں جی، کہ شلواریں چیک کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. وہ ایک ہی آنے ہیں جن کا رفع آسمانی ہوا تھا، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، اور ان کی مکمل مفصل علامات وہ مسلم شریف کی حدیث جو اوپر آپ نے پیش کی تھی اسی کے اندر بیان ہے. ٹھیک ہے جناب. تو بہرحال آپ اس دوسرے معیار کو بھی جناب غلط ثابت نہیں کر سکے. اب میں تیسرے معیار کی طرف آتا ہوں. یہ ذیشان صاحب، یہ تیسرا معیار نبوت میں پیش کر رہا ہوں کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے اندر سے شرک کو مٹانے کے لیے آتے ہیں، اور یہ خود مرزا صاحب نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے سیرت المہدی کے صفحہ نمبر 295 اور روایت نمبر 319 کے اندر، کہ انبیاء دنیا میں شرک مٹانے آتے ہیں اور ہمارا کام بھی شرک مٹانا ہے، نہ کہ شرک قائم کرنا. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی صاحب نے پوری زندگی شرک کی دعوت دی اور شرک کو پھیلاتے رہے. فرماتے ہیں جناب تذکرہ کے صفحہ نمبر 412 کے اوپر کہ مجھے وہی نازل ہوئی ہے کہ انتا بھی منزلتی اولادی، اے مرزا قادیانی تو میری اولاد کی طرح ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس طریقے سے مزید انتا منی بھی منزلتی بروزی، اور میرے خدا نے مجھے کہا کہ اسما یا ولادی، اے میرے بیٹے میری بات بڑی توجہ سے سن. پھر فرماتے ہیں انما امرو کا اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون. ٹھیک ہے جی. اے مرزا قادیانی جب بھی تیرا کسی چیز کا ارادہ ہو تو کن کہا کر فیکون، وہ کام ہو جایا کرے گا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے اور سری شرک ہے. اور یہی ساری چیزیں مرزا جونیئر جیلمی صاحب بھی آج کل بیان کرتے ہیں. یہی سارا عقیدہ مرزا جونیئر جیلمی صاحب کا ہے جو کہ مرزا سینئر صاحب کا ہے. ہماری بات ٹیکسٹ کے اندر بات کرنے کی نہیں، آڈیو کے اندر بات کرنے کی ہوئی تھی. آپ دیکھ لیں یہ جو معیار آپ نے بنایا اور جو پہلے طے پایا تھا اس کو آپ خود توڑ رہے ہیں. ٹیکسٹ کے اندر آپ کے کتنے ٹیکسٹ آ چکے ہیں، بار بار آپ ٹیکسٹ کر رہے ہیں. آڈیو میں بات کیجئے نا، جو اصول ضابطہ قاعدہ بنا تھا اس کے اوپر تو پورے اتریں. مولوی صاحب ٹیکسٹ میں اس لیے کر رہا ہوں، اگر آپ میری آڈیو سن نہیں رہے تو پلیز میرے ٹیکسٹ ہی پڑھ لیں. ہاں اگر آپ دونوں کام نہیں کر رہے تو کم از کم اگر کوئی سن رہا ہے وہ کم از کم دیکھ لے گا کہ میں تو توجہ دلا رہا ہوں کہ جو میرا سوال ہے اس پر جواب دے، اور جیسے میں آپ کو منع کر رہا ہوں وہ آپ نہ کام کریں، جو اصول ہے وہاں پر رہیں. تو آپ نہیں وہ کام کر رہے جو میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. چلے بہرحال باقی میں کرتا ہوں بیان اگلی آڈیو. جی آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں ذیشان صاحب. یہی کام تھا آپ کا، بس کبھی ٹیکسٹ کر کے کبھی ادھر ادھر کی آڈیو کر کے آپ نے وقت پاس کرنا تھا. 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن ابھی تک وہی وہاں پہ ہی کھڑے ہیں ہم جہاں سے بات شروع ہوئی تھی.
ابھی تک آپ نے مرزا صاحب کو معیار نبوت کے اوپر پورا ثابت نہیں کیا، آپ فیل ہو گئے ہیں۔ میں نے احادیث سے بھی اور مرزا صاحب کی کتب سے آپ کو معیار نبوت یہاں پہ آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن ایک میں بھی آپ جناب رد نہیں کر سکے ہمارے دلائل کا۔ مولوی صاحب، آپ نے کہا کہ معیار نبوت ہے کہ جس کا استاد نہ ہو اس کو نبی مان لو، تو اس دنیا میں آپ یہ معیار کیوں نہیں دیکھتے مدعیان نبوت کا؟ ان پر قتل کے فتوے کیوں لگاتے ہو؟ ان کے خلاف یہ جو ایک تماشا سا لگا ہوا ہے، لوگوں نے لگایا ہوا ہے ختم نبوت ٹرم کے نام پر، یہ تو پھر غلط ہو گیا نا۔ یعنی کہ استاد دیکھنے کی نصیحت تھی کہ استاد دیکھنا، آپ بقول آپ کے کہ یہ معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جس کا استاد نہ ہو اس کو نبی مان لو، تو آپ یہ بھی کام نہیں کر رہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی کی جس نبی کی، تو اس کے بارے میں بھی آپ کہتے ہو کہ نہیں، اس کے لیے یہ معیار نہیں ہے۔ یعنی کہ تضاد پیدا کر رہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں میں۔ یعنی ایک طرف اگر آپ یہ کہیں کہ استاد پہچان بنتی ہے، دوسری طرف یہ کہ نہیں، جب انٹری ہوگی اب جو بعد میں آئے گا اس کی انٹری دوسری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس پر خود رہنمائی ہو، جو نصیحت کی ہو، پھر اس سے الٹ کہہ دیا جائے؟ تو پھر آپ کہتے ہو کہ اطلام دیکھنا پڑے گا جی۔ تو کیا آپ جو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کی بعثت کی خبر ہے اس کے اطلام دیکھیں گے کہ اس کو اطلام ہوا ہے کہ نہیں ہوا دعوے تک؟ پلیز وضاحت کر دیں، بتا دیں۔ مولوی صاحب کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اگر میں یہاں پر دلائل دے رہا ہوتا تو میں آپ سے معیار نبوت ڈسکس نہ کر رہا ہوتا، میں بلکہ معیار لگا کر حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کی سچائی ثابت کر رہا ہوتا۔ تو آپ کو جس کے لیے وقت دیا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ کون الہی اصولوں پر سمعنا و اطعنا کرتا ہے، تو آپ منکر گئے ہو۔ آپ نے الہی اصول آپ کے بقول جو بنتے ہیں وہ لگا کر اس کے منکر گئے ہو، کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کام ہم نے نہیں کرنا، بس آپ نے وہی کام کرنا ہے جو معیار نبوت میں منع کیا گیا ہے۔ جی ذیشان صاحب، آپ حدیثوں کو مانتے نہیں ہیں، آپ حدیثوں کے اوپر تمسخر کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے۔ شلواریں دیکھیں گے ہم، یہ دیکھیے روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 140 کا حوالہ۔ مرزا صاحب بھی وہی ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں حدیثوں کو۔ حدیث کی بے ادبی کرنا، احادیث کی بے حرمتی کرنا، یہ آپ لوگوں کا وتیرہ ہے قادیانیوں کا۔ جی آپ پتہ نہیں کون سے اصول لے کے بیٹھے ہیں۔ آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں حدیث جیسی بھی ہوگی اس کو ہم نے قبول کرنا ہی کرنا ہے، فرض ہے ہمارے اوپر، ہماری جماعت کا یہ فرض ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 212 کے اوپر وہ فرماتے ہیں ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حدیث معارض اور مخالف قرآن و سنت نہ ہو تو خواہ کیسی ادنا درجہ کی حدیث ہو اس پر وہ عمل کریں اور انسان کی بنائی ہوئی فقہ پر اس کو ترجیح دیں۔ او بھائی عمل کرنا ہی کرنا ہے، اور حدیثیں میں نے پیش کی ہیں اور معیار آپ کو نبوت کا رکھا ہے آپ کے سامنے، آپ نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ مرزا صاحب اس معیار کے اوپر، احادیث کے معیار کے اوپر فیل ہو جاتے ہیں، وہ نبی ثابت نہیں ہوتے۔ جی میاں جی، میں تو ماننے والا ہوں، آپ انکار کر رہے ہو۔ آپ نے کہا کہ نبی کو اطلاع نہیں ہوتا، تو پھر شلواریں چیک کرنی پڑیں گی، یا کیسے پتہ کیا جائے گا اس نبی کی سچائی کو جس کی بعثت کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ آپ خود بیان کر رہے ہو اطلاع چیک کرنا کیونکہ نبی کو اطلاع نہیں ہوتا، اور استاد چیک کرنا کیونکہ نبی کو استاد نہیں ہوتا۔ اب ان کے بچپن سے لے کے دعوے تک استاد کو دیکھنا پڑے گا ہے کہ نہیں ہے، یہی کام کرنا پڑے گا نا۔ یا تو آپ بولیں کہ آپ نے یہ نہیں کہا۔ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا ہے، یہ پیارے بھائی میں نے آپ سے نہیں سیکھنا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، یہ اصول ہی نہیں بنتا۔
تو بہرحال آپ بے شک وقت ضائع کرتے رہے یا موقف کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے رہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، وہ بھانمتی نے کنبا جوڑا، وہ کام کرتے رہے، آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے کہا میاں جی، آپ نے کہا کہ اسلام جس کو نہ ہو اس کو نبی مان لو، اب تو ہم کیسے چیک کریں گے ہوا کہ نہیں ہوا؟ دوسرا استاد، اب یہ دو جو آپ نے نشانیاں بیان کی ہیں، یہ محمدی نبوت میں جو پیش گوئی ہے نبی اللہ کی بیسس کی، اس میں ہم کو چیک کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ یہ دو معیار بتائیں پلیز۔ جناب ذیشان صاحب، ابھی 2:15 ہو گئے ہیں اور 1 گھنٹے کی بات ہوئی تھی، 1:15 بجے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ تو ابھی ٹائم بتا دیں آپ گروپ کے اندر، تاکہ پھر یہیں سے گفتگو مزید آگے شروع کر لیں گے ہم، ٹھیک ہے جی؟ تو ابھی تو ہمارا جو وقت طے پایا تھا وہ وقت پورا ہو گیا۔ گروپ میں ابھی اوپن کر رہا ہوں، تو ابھی ڈیبیٹ ابھی کے لیے ختم ہو گئی ہے، مزید آگے گفتگو چلا لیں گے انشاءاللہ۔ جی دوستو، آپ نے سن لیا یہ مناظرہ قادیانی مربی ذیشان صاحب سے یہ مناظرہ ہوا ہے، جو کہ جن کے سامنے ہم نے احادیث نبویہ رکھی اور اس کے اوپر وہ ٹھٹھا کر رہے تھے، مذاق کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں کہ وہ ہم شلواریں چیک کریں گے اور بلا بلا بلا۔ پھر مرزا غلام قادیانی کی عبارتیں بھی ہم نے پیش کی ہیں، اس کا بھی کوئی جواب نہیں۔ تو یہ مناظرے کی مکمل صورتحال آپ کے سامنے تھی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، دیکھتے ہیں ذیشان صاحب آگے اس موضوع کو مزید لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ نہیں۔ اتنی دیر کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ جی، رب رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔